तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने 1989 में यानी आज से 35 साल पहले उस वक्त इस्लाम कबूल किया था जब बरतानिया में कोई इस्लाम का नाम भी नहीं लेता था। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं असल कहानी की तरफ। My name now is Yasmin Murphy. I was Linda Murphy until my childhood, alhamdulillah, was very peaceful, very a loving family, caring parents. Believe in God and know about Christianity was the most important thing. So they moved to an area in the country where there was a convent school. In school, I was taught in the New Testament that just before Jesus went back to paradise, he met all his disciples in the garden and he said to them, I can't stay with you, I've got to go back. And they said, no, we need you here, there's all this stuff happening, we need you with us, we need your strength. He said, I can't stay, I came for you, I came for you, and if I don't go, the one who comes after me can't come. And he will come for the whole of mankind. Now, I sat and thought, who is the one who came after him? That he's got to go back to God for, because the one can't come. I asked my teacher, I said, who is the one that Jesus is talking about that's going to come after him? She was very flustered, and she didn't answer me at first. So I asked again, but who is it? Who is the one? Because he's obviously talking about somebody. She said, oh, it's the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that comes after him. And I said, well, what's he going to do, this Holy Spirit? What's the Holy Spirit going to do? Because Jesus said, I came for you, the tribe of Israel, and the one who comes after is coming for the whole of mankind. So how's the Holy Spirit going to do anything? And the answer was, don't ask questions. मेरा नाम यास्मीन मर्फ़ी है और इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम लिंडा मर्फ़ी था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुज़रा है। मैं यहाँ एक ईसाई परिवार में पैदा हुई। मेरे वालिदैन बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बहुत केयरिंग थे। हमारी बहुत अच्छी फैमिली थी और मेरा एक बहुत अच्छा बचपन, एक लविंग बचपन गुज़रा है। इस तरह ईसाई विश्वास के मुताबिक अल्लाह पर, गॉड पर मेरा ईमान तो शुरू से ही था। मेरे वालिदैन ने मुझे एक महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और वो दोनों ही मुलाजमत करते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन तोहफ़ा था जो वो मुझे दे सकते थे कि वो मुझे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ाएं। उन्होंने ये चीज़ मुझे फ़राहम करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से कमाया। दोनों ने नौकरियां की, दोनों कमाते थे ताकि मेरी फ़ीसें अदा कर सकें। आज भी अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे वालिदैन ने ये सबसे अच्छा काम किया जो कि वो मेरे लिए कर सकते थे। मुझे स्कूल में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाई गई। मुझे जीसस के बारे में पढ़ाया जाता था, जन्नत जहन्नुम के बारे में पढ़ाया जाता था, हमें ज़िंदगी के डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाया जाता था और ऐसी ही कई चीज़ें थीं जो हमें मज़हब के बारे में सिखाई जाती थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बचपन में हम मज़हबी क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक चीज़ थी कि हज़रत ईसा जब दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है और मैं जाऊँगा और मेरे बाद ही वो आएगा। तो लोगों ने उनको रोका, कहा आप अभी ना जाएं, आप अभी यहाँ दुनिया में रुकें, दुनिया में आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा तो मेरे बाद वाला आएगा। मैं तो सिर्फ बनी इसराइल के चंद कबीलों के लिए आया हूँ और जो मेरे बाद आएगा वो सारी इंसानियत के लिए आएगा। और फिर हज़रत ईसा दुनिया से चले गए। उनके रोकने वाले उनको रोकते रह गए कि अभी ना जाए, मगर हज़रत ईसा दुनिया से चले गए। तो मैंने जब ये सारा वाक़या पढ़ा तो मैं बहुत हैरान थी कि वो कौन है जो उनके बाद आएगा।
میں نے یہی سوال جا کر اپنی ٹیچر سے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹیچر، یہ کون ہے جس نے حضرت عیسیٰ کے بعد آنا تھا اور جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ میرے بعد آئے گا؟ تو ٹیچر میرے سوال سے تھوڑا بوکھلا گئیں۔ پہلے تو انہیں کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ پھر جب میں نے بار بار پوچھا کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے، وہ کب آئے گا اور وہ کون ہے جو آئے گا، تو ٹیچر نے کہا کہ وہ ہولی اسپرٹ ہے جو ان کے بعد آنا تھا اور وہ ہولی اسپرٹ اب آ چکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ ہولی اسپرٹ جو آیا تو وہ کیسے ساری انسانیت کے لیے تھا؟ کیسے ہولی اسپرٹ نے ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا؟ اور یہ کون تھا جو ان کے بعد آئے گا، جو قیامت تک انسانوں کے لیے آئے گا اور ساری انسانیت کے لیے آئے گا؟ تو یہ ہولی اسپرٹ کیسے ساری انسانیت کے لیے ہے؟ مگر میرے ان سارے سوالوں کے جواب ٹیچر کے پاس نہیں تھے، اور میرے خیال میں یہی وہ وقت تھا جب میرے دماغ میں بچپن سے ہی یہ گرہ لگ گئی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کسی اور نے آنا ہے، اور جو آئے گا وہ ساری انسانیت کے لیے آئے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو بچپن سے میرے ذہن میں گرہ لگا گئی تھی۔ بس یہ مجھے بچپن سے ایک ایسی بات یاد ہے جو کہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ میری اسلام سے ریلیٹ کرنے والی، میرا تعلق جوڑنے والی ایک اور چیز بھی تھی۔ وہ یہ کہ مجھے شروع سے ہی نیچر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مجھے قدرتی مناظر دیکھنے، قدرت دیکھنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے باہر ہمیشہ ایک گارڈن لگایا جس میں مختلف درخت، پودے، پھل، پھول لگانا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور میں ان سب چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ مطلب اس وقت تو میں اللہ نہیں کہتی تھی، گاڈ کہتی تھی کہ یہ کیسے گاڈ کی تخلیق ہے۔ گاڈ نے انہیں کیسا شاندار بنایا ہے۔ کوئی درخت ایسا بنایا ہے جس پر نوکیلے پتے، تو کسی درخت کے پتوں کی شکل کچھ اور ہے، کسی درخت کی شیپ میں ٹہنیاں پھیلتی ہیں، کسی اور درخت کی شیپ میں کسی اور طریقے سے پھول لگتے ہیں، کسی پھول کا کوئی اور کلر شیڈ ہے، اور کسی پودے پر جو سارے پھول لگتے ہیں تو وہ اسی ایک ہی کلر شیڈ کے لگتے ہیں، کسی دوسرے پودے پر کسی دوسری طرح کے پھول لگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری ڈیزائننگ کون کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز تھی جو مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ اسٹرائک کرتی تھی، اور پھر جوانی میں بعد میں مجھے اس کا جواب بھی اسلام سے ہی ملا۔ یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت انگلینڈ میں اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا۔ ہاں، کچھ ایشینز اور کچھ افریقی مسلمان یہاں پر تھے، مگر وہ اپنی شناخت کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو بہت زیادہ شو نہیں کرتے تھے کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور وہ بس اپنی زندگی گزارتے تھے۔ چونکہ میں جوانی میں اسکول ٹیچر تھی، اور میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں پر کئی مسلمان، ہندو اور کئی دوسرے بچے بھی تھے، مگر کبھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ارد گرد کوئی مسلمان بھی ہے، یا اسلام بھی کوئی مذہب ہے، یا ایسی کوئی چیز، کوئی ڈسکشن، کوئی ٹاپک۔ یعنی انگلینڈ میں اس وقت ان چیزوں پر کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، یا کبھی میں نے ایسا کوئی لفظ سنا ہی نہیں۔ مسلمان یا اسلام، ایسی کوئی چیز میں نے سنی ہی نہیں تھی کبھی۔ حتیٰ کہ میری کلاس میں جو ہندو اور مسلمان پڑھتے تھے ان سب کا عموماً کیونکہ انڈیا سے ہی تعلق تھا، تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ انڈیا کے 2 مذہب ہیں۔ تو یہ ہندو اور اسلام کوئی 2 الگ الگ مذہب ہیں یا ایک ہی مذہب کی 2 برانچز ہیں، مجھے تو یہ بھی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اگر کسی فیکٹری میں کسی جگہ کوئی اگر 5-7 مسلمان کام کرتے اور 20-25 گورے ہیں، تو گورے جب بھی بیٹھتے تھے وہ اپنا الگ بیٹھتے تھے، اور مسلمان جب بیٹھتے تو وہ الگ بیٹھتے تھے، وہ گوروں میں مکس نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ اپنا الگ بیٹھنا اس لیے تھا کیونکہ یہ غلام قوموں سے آئے تھے جن ملکوں پر انگلینڈ نے حکومت کی تھی، تو وہ اگر گوروں کے ساتھ بیٹھتے تو گورے ان کو ذلیل کرتے تھے، ان کو بے عزت کر کے وہاں سے بھگا دیتے تھے، یا وہ خود ہی ڈرتے تھے کہ کہیں ہم جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ ہمیں بے عزت کر کے وہاں سے اٹھا دیں گے، تو وہ لوکل گوروں میں مکس ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت معاشرے میں مسلمان
اور جو باہر سے آئے ہوئے مذاہب کے لوگ تھے وہ یہاں مقامی گوروں کے ساتھ بہت زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے۔ اس طرح یہاں کے لوکل گوروں کی انگلینڈ والوں کی کمیونٹی اور وہ لوگ جو انگلینڈ میں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے ان کی کمیونٹی ایک ڈسٹنس سے، ایک فرق اور ایک فاصلے سے رہتی تھیں اور آپس میں ان کا زیادہ گھلنے ملنے کا رواج نہیں تھا۔ میری زندگی میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں 30 سال کی تھی۔ ایک رات میں اپنی بیٹی کو سلا کے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ میری بیٹی 3.5 سال کی تھی، تو میں نے اس کو سلانے سے پہلے اس کو پیار کیا اور کہا کہ اوکے بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اپنا خیال رکھنا۔ کیونکہ جب میں چھوٹی بچی تھی تو میری ماں بھی مجھے یہی سب جملے کہتی تھیں۔ میں نے یہی جملے اپنی بیٹی کو کہے اور کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی کو کیا پتہ ہے کہ خدا کون ہے اور مذہب کیا ہے۔ میں نے تو ابھی بیٹی کو کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ خدا کون ہے، تو میری بیٹی کو کیسے پتہ لگے گا؟ میں نے تو خود ساری زندگی مذہب کے مطابق نہیں گزاری، اور میں نے تو خود کبھی مذہب کو اور خدا کو نہیں پہچانا، تو میں اپنی بیٹی کو آگے کیا سکھاؤں گی؟ بس یہ سوچ میرے دل میں آنے کی دیر تھی کہ میں گھٹنوں کے بل فرش پہ گر گئی اور میں نے دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھا لیا اور میں رونے لگی۔ میں رو رہی تھی اور میں نے کہا، او گاڈ، تو مجھے گائیڈ کر۔ میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، میں نے تجھے نہیں پہچانا، تیرا رستہ نہیں ڈھونڈا، تجھے نہیں تلاش کیا۔ تو کون ہے؟ تو کہاں ہے؟ تو مجھے گائیڈ کر، میں کیسے تجھ تک پہنچوں؟ میں کیسے تیرا رستہ اختیار کروں؟ میں کیسے تجھے پہچانوں؟ اور آگے اپنی اولاد کو میں تیرے بارے میں کیا گائیڈ کروں؟ میرے پاس کوئی ایسا بندہ بھیج جو مجھے گائیڈ کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ تو کہاں ہے اور تجھے کیسے تلاش کرنا ہے۔ بس میں رو رہی تھی اور اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ میرے لیے قبولیت کا وقت تھا۔ میری دعا اللہ کے سامنے قبول ہو گئی، اور ہوا یہ کہ میرے گھر کے نیچے والے فلور پر ایک لڑکی کرائے پر رہتی تھی۔ وہ نیچے کا فلور میں نے کرائے پر دیا ہوا تھا، تو اس لڑکی کے دوست اکثر آتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ان سے گپ شپ وغیرہ لگاتی تھی۔ تو اس لڑکی کا ایک دوست ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا۔ ہم ایسے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میں نے مذہب بدل لیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ ہم دونوں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور میں نے کہا، تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تم تو کالے ہو، تم تو حبشی ہو، افریقی ہو، مسلمان تو ایشین ہوتے ہیں، اس لیے تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بیٹھیں، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں۔ پھر اس نے ہمیں اپنے اسلام قبول کرنے کی پوری کہانی بڑی ڈیٹیل سے سنائی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے اسلام سے متعارف ہوا، اس نے اسلام میں کیا پڑھا، اس نے کیسے اسے دیکھا اور وہ کیسے مسلمان ہوا۔ میں بہت ہی حیرانگی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی اور مجھے میری دعا کا جواب مل گیا تھا۔ میں نے جو چند دن پہلے رات کو رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بتا کہ تیری طرف آنے کا رستہ کیا ہے، میں تجھے کیسے تلاش کروں، وہ جو میں نے رات کو دعا کی تھی، مجھے لگا کہ یہ میری دعا کا جواب آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے مجھے اپنے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ یہاں سے اب مجھے قدم اٹھانا ہے اور دروازے سے اندر جانا ہے۔ وہ دروازہ اسلام کا دروازہ ہے، اور اب مجھے یہاں سے اندر قدم رکھنا ہے اور مجھے اندر پہنچنا ہے۔ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے دروازے تک لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کوئی ایسا انسان میرے پاس بھیج جو مجھے سیدھے رستے کی طرف بتائے۔ اللہ نے وہ بندہ میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ میری دعا ایسے قبول ہو گئی تھی اور اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی، میں سوچ کر حیران تھی۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی، بس میرے اللہ نے میرے دل کو کھولا، میرے دماغ کو وسعت دی اور مجھے وہ سچ کا رستہ نظر آ گیا۔ یہ بلا شبہ
اللہ کی رحمت تھی جو میری طرف متوجہ تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ میں اسلام کے دروازے پر کھڑی تھی اور میں نے اندر کی طرف قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے میں نے ایک انگلش ترجمے والا قرآن لیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتی چلی گئی، میرے اوپر حقیقت کھلتی چلی گئی۔ جو بات قرآن میں پڑھتی مجھے لگتا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے جب پہلے دن اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، اللہ نے میرے لیے ایک بندہ بھیج دیا جو میرے لیے رہنمائی کا سبب بنا۔ اور جب میں نے قرآن خریدا، اس سے اگلے دن جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن کو پڑھا، میں نے فرسٹ ٹائم اس کو کھولا۔ میں نے ایسے ہی اس کو رینڈملی کھولا کہ کہیں سے بھی کوئی پیج کھل جائے، تو جو سب سے پہلے میری نظر جس آیت پر پڑی اور جو سب سے پہلے الفاظ میں نے قرآن سے پڑھے وہ تھے ربی زدنی علما، او گاڈ، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور میں یہ پڑھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے علم کے لیے ہی تو اسے کھولا ہے، یعنی مجھے اللہ ایسے گائیڈ کر رہا تھا کہ میں جس چیز کے لیے اس کو حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ کھولتے ہی مجھے سب سے پہلے یہی مل رہا تھا۔ میں علم کے لیے ہی تو قرآن مجید لے کر آئی تھی، میں علم کے لیے ہی تو اس کو پڑھنے کے لیے لائی تھی، اور اللہ کہہ رہا تھا کہ ہاں یہیں سے تمہیں علم ملے گا، میں تمہیں یہیں سے علم دوں گا۔ میں نے قرآن سے پڑھا کہ اللہ نے کیسے کائنات کو تخلیق کیا، کیسے اللہ نے انسانوں کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو ہدایت پر رکھنے کے لیے کہ کہیں انسان اللہ سے بھٹک نہ جائیں، انبیاء بھیجنے شروع کیے اور انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ وہی سارا انبیاء کا سلسلہ تھا جو میں پہلے بائبل میں بھی پڑھ چکی تھی۔ اور اس نے انبیاء کو کیا پیغام دیا، اور جو پیغام وہ انبیاء کو دیتا تھا، انبیاء وہ پیغام آگے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح اس نے جو پیغام انبیاء کو دیا وہ پیغام دراصل انسانوں کے لیے تھا۔ میں نے قرآن پڑھا، اللہ کا پیغام پڑھا۔ تقریباً اس میں کافی چیزیں وہی تھیں جو میں پہلے بائبل میں بھی پڑھ چکی تھی۔ فرشتے وہی تھے، انبیاء کا ذکر ویسے ہی تھا، جنت جہنم کا ذکر ویسے ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے کافی مساجد میں جانا شروع کر دیا۔ مجھے جہاں کہیں قریب مسجد ملتی میں وہاں جاتی اور میں امام صاحب سے مل کر کہتی کہ مجھے کوئی کتاب دیں اسلام کے بارے میں تاکہ میں اس کا مطالعہ کروں۔ یہ 1989 کی بات ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ آن لائن کچھ بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں۔ اس وقت اتنا زیادہ آن لائن کا زمانہ نہیں تھا، تو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ کتابیں ہی تھیں۔ میں مساجد میں جاتی اور وہاں شیخ سے ملتی تو کوئی شیخ مجھے کوئی کتاب دے دیتا اور کبھی کوئی اور۔ میں مختلف کتابیں گھر پر لا کر پڑھتی، اور میں جب کوئی کتاب پڑھتی اور اس میں سے مجھے کچھ بھی چیز ملتی تو اس چیز کا حوالہ مجھے قرآن سے ملتا، قرآن کی کسی آیت کا کوئی ریفرنس ملتا تو میں پھر واپس قرآن کی طرف لوٹ آتی۔ تو بیسک جو میرا سورس تھا وہ قرآن ہی تھا۔ میں جو بھی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پڑھتی تو وہ کتاب مجھے واپس قرآن کی طرف ہی لے آتی اور میں دوبارہ پھر سے قرآن ہی پڑھنے لگ جاتی۔ تو میری ساری انفارمیشن کا بیسک سورس قرآن ہی تھا، اور جو چیز مجھے قرآن سے ملتی، جیسا اطمینان، جیسا سکون مجھے قرآن سے ملتا، دوسری کتابوں سے مجھے وہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کا ویسا سالڈ پیغام دوسری کتابوں سے نہیں مل رہا تھا جیسا کہ قرآن سے مل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو میرا اگلا اسٹیپ تھا اسلام کی طرف، وہ یہ تھا کہ جب میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تھا المصور، جس کا انگلش ترجمہ ہے ڈیزائنر، ڈیزائن بنانے والا، جس نے پوری کائنات کا ڈیزائن بنایا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً وہ چیز کلک کی کہ میں جو ہمیشہ سبزے درختوں میں یہ چیزیں دیکھتی تھی، یہ پتوں کا ڈیزائن کس نے بنایا ہے، یہ درختوں کا ڈیزائن کس نے بنایا ہے، اور میں جو سارا وقت ان چیزوں پر غور کرتی تھی، تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ڈیزائنر ہے اور یہ سب کچھ اس کا ڈیزائن ہے۔ تو یہ ایک اور پاورفل میسج مجھے ملا جس سے میں مزید اللہ کے قریب ہوئی، اور واقعی مجھے لگا کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ کسی انسان کی کاریگری نہیں ہے، یہ کوئی ویسے نہیں ہے جیسے سائنس بتاتی ہے کہ
حادثاتی طور پر کچھ مالیکیولز ملے اور کچھ ملے اور وہ فلاں سے فلاں بن گیا، اور یہ سب تھیوریز نہیں، یہ کسی ڈیزائنر نے پراپرلی ڈیزائن کیا ہے، اور وہ ڈیزائنر کوئی اور نہیں، وہ ڈیزائنر اللہ ہے۔ اسی طرح میں اسلام کو پڑھتی رہی اور نالج حاصل کرتی رہی۔ شاید میں نے 8 مہینے یا 9 مہینے غالباً اتنا ہی ٹائم اسلام کو اسٹڈی کیا، اور فائنلی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا ہی ڈرامائی ہے۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسجد میں گئی اور وہاں پر ایک شخص نے مجھے گیٹ پر روک دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مسجد میں عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں اندر نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آئی ہوں اور مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ میری انگلش نہیں سمجھ رہا تھا، وہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک بچہ وہاں پہ آیا، چھوٹا بچہ تھا، 7-8 سال کا تقریباً، وہ وہاں پہ قرآن پڑھنے آتا تھا۔ اس بچے نے میری بات سنی تو اس نے کہا کہ آنٹی آپ یہاں رکیں، یہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا، آپ اس سے بات نہ کریں، آپ رکیں، میں آپ کے لیے کسی اور کو بلاتا ہوں۔ پھر وہ بچہ اندر گیا اور وہ اندر سے کسی کو بلا کر لایا۔ ایک اور صاحب اندر سے آئے جو کہ نسبتاً زیادہ سمجھدار لگ رہے تھے اور ان کو انگلش سمجھ آتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں اسلام قبول کرنے آئی ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک جگہ بٹھایا۔ میرے آگے ایک پردہ تھا، پردے کے پار دوسری طرف شیخ صاحب تھے اور انہوں نے مجھے وہاں کلمہ پڑھایا اور میں نے کلمہ پڑھ کر وہاں اسلام قبول کر لیا۔ میں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، ایک خوشی میرے چہرے پہ پھیل گئی، ایک اسمائل میرے چہرے پر آئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں بھٹکی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر پہنچ گئی ہوں۔ یہ نومبر 1989 کی بات ہے۔ اس وقت کوئی بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کا رواج نہیں تھا۔ یہاں پر برطانیہ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی برطانوی شہری نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو میرے بارے میں جس کسی نے بھی سنا، جس کو بھی پتہ لگا، سب لوگ بہت شاکڈ رہ گئے۔ سب کے لیے بہت حیرانگی کی بات تھی۔ یہ ایک بہت عجیب بات تھی اس وقت کہ کسی برٹشر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ مذہب کی بات نہیں تھی کہ کسی عیسائی نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ یہ برٹش کلچر کی بات تھی کہ کسی برٹشر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ویسٹ ہیم فٹ بال کلب کے پاس گرین اسٹریٹ پر ایک مسجد تھی۔ میں وہاں جاتی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز سیکھنے، دوسرے اسلام کے احکامات سیکھنے، قرآن عربی میں سیکھنے اور عربی کلاسز کے لیے میں وہاں جاتی رہی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں وہاں پر کلاسز لیتی رہی۔ ویسے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ اگر میں بیان کروں تو میری اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے، میرا قلبی اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ مجھے اسلام میں جو اللہ سے تعلق ملا اور جو اللہ سے کنیکشن میرا اسلام میں مضبوط ہوا، یہ تعلق مجھے عیسائیت میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑی وجہ تو میری یہی تھی اسلام قبول کرنے کی، اور دوسری بڑی وجہ تھی لاجک کی۔ اسلام میں آپ کو ہر چیز کی لاجک ملتی ہے، آپ کو ریزن ملتا ہے کہ کام کیوں کرنا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بس اندھا دھند ہے تو کر لیا، کہہ دیا تو کر لو، ایمان ہے لازمی کرنا ہے، نہیں، بلکہ لاجک اور ریزن آپ کو ہر چیز کی ملتی ہے۔ تو یہ دو بڑی بنیادی وجہیں تھیں جن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ ویسے تو اسلام کی صفات ہی صفات ہے، میں یہاں ساری بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسلام میں ایک ایکویلٹی ہے، رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، آپ اسلام میں سب کے لیے برابر ہیں۔ عورت مرد کے فرق کا یہ جو پروپیگنڈا آج کل کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا 1989 میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، یہ 1989 میں نہیں تھا، اس وقت ایسا زیادہ پروپیگنڈا وغیرہ نہیں تھا۔ اسلام ایک
کنٹینیوس لرننگ پروسیس کا نام ہے۔ آج 35 سال ہو گئے مجھے اسلام قبول کیے ہوئے۔ میں آج بھی سیکھتی ہوں، آج بھی پڑھتی ہوں۔ میں مسلسل سیکھ رہی ہوں، عمل کر رہی ہوں اور مسلسل اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسلام مسلسل کوشش اور جدوجہد کا نام ہے۔ اس میں جدوجہد اور کوشش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پورا اسلام سیکھ لیا ہے، میں مکمل ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اسلام میں یہ پروسیس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ بس میں آخر میں یہی بات کہہ کر اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی۔ یہ مانگنے پر منحصر ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یہ آپ کو بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔